आखिरी मौका है कि वो फैसला करे, क्या वो सियासतदान बनना चाहते हैं, सियासी जमात रहना चाहते हैं। उमर अता बंदयाल, शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। हथौड़ा कर दी नामंजूर। जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो के इसके पीछे कौन। जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जारी करदा एलामिये में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर, मनसूबा साजों और उकसाने वालों के खिलाफ ठोस सबूत होने के दावे, आर्मी एक्ट और सीक्रेट सर्विसेज एक्ट के तहत सख्त कार्रवाइयों के वाज़ेह फैसलों की आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी तौसीक कर दी गई है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए एक तो 9 मई को यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया, मुनस्सिर अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 72 घंटों में शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान भी किया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 9 मई को जो कुछ भी हुआ इस मुल्क के अंदर, वो पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन से याद रखा जाएगा। जो प्लानर्स हैं, जिन्होंने मनसूबा बंदी की है, जिन्होंने इस बलवाइयों को उकसाया, वो किसी रायत के वो काबिल नहीं हैं। उनको हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। और अगर वजीर आजम भी कहे कि इस फलां को छोड़ दो, तो वजीर आजम का हुक्म मानने से इनकार कर दो। किसी ने जुर्म किया है, उसको बच निकलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। 72 घंटे की मैंने उनको बाकायदा टाइम लिमिट दी कि इसके अंदर आप सबको गिरफ्तार करके इनके मुकदमात दर्ज कराएंगे। जबकि इमरान खान कह चुके हैं कि जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस अनासिर का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनका दावा है कि साजिश के तहत मुसल्लह अफराद को इनके पुरअमन मुजाहिरीन में शामिल करके पुरतशद्दुद वाक़यात किए गए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर क़यादत जेल में है। जो बाहर हैं उनके लिए बज़ाहिर अब पीटीआई के बयानिए को लेकर चलना मुश्किल नजर आ रहा है। इमरान खान के साबिक मुशीर और कराची से एमएनए महमूद मौलवी के पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद अब मजीद रहनुमाओं के तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने की खबरें भी जोर पकड़ती जा रही हैं। बज़ाहिर सख्त तरीन सियासी और कानूनी मुश्किलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमल अमल क्या होगा, हुकूमत की जानिब से मजीद क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी और इन तमाम मामलात के आने वाले दिनों में सियासी और इंतखाबी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे, इन तमाम पर मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, कल ज़ाहिर आपने भी गुफ्तगू की, हमने भी देखा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया, सख्त तरीन कार्रवाई का ऐलान भी किया गया। आज कौमी सलामती कमेटी ने भी तौसीक की है। सर, कितनी सख्त और संगीन कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? देखें, साथ बात यह है कि कल कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उन्होंने भी यही बात की, रीएम्फसाइज किया कि इरिफ्यूटेबल हमारे पास एविडेंस है, हमने देख ली है, चेक कर ली है, वी नो के कौन प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, फाइटर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अब पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल तवज्जो नहीं कि हम किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं, वी विल डू ओनली व्हेन वी आर श्योर। और ये मैं खुद भी फील करता हूँ कि बहुत एहतियात से होना चाहिए, कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये तो बात उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी। साथ ही शहदा की बात की कि जिस तरह शहदा के मज़ार के ऊपर भी हुर्मती की, ये जिन निशान हैदर नेशनल हाईएस्ट कैलेंडर अवार्ड कैप्टन कर्नल शेर की बात हुई, वो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ, फिर जीएसक्यू के ऊपर हुआ, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस। उन्होंने कहा जी हमने क्योंकि रिस्ट्रेंट शो किया, वी नेवर वांटेड कि हमारा और आवाम का क्लैश हो, क्योंकि एक मोहब्बत का रिश्ता है, एतमाद का रिश्ता है। यही दुश्मन का नैरेटिव जो 75 साल से वो पूरा कर लिया। वो यही चाहते हैं कि फ़ौज और आवाम को एक दूसरे दूर कर दें, फ़ौज को कमज़ोर करें और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएं। देखिए, साथ एक बात याद रखें, स्ट्रॉन्ग आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी इज़ अ सिंबल ऑफ फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। फ़ौज मजबूत है तो हमारी फेडरेशन और चारों सूबे में जेल है, दे आर जेल टुगेदर। ये बहुत ज़रूरी है, इसको तोड़ने की जो कोशिश भी करेगा उसको आयरन इन हैंड से डील करना चाहिए और होगा। इसी तरह इसके बाद साथ उन्होंने ये कहा कि हम एक प्रोसेस जो है रिकन्सिलेशन का, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल प्रोसेस को वी विल ऑलवेज सपोर्ट कि वो होना चाहिए। जैसे चीफ जस्टिस ने भी कहा, अली जफर को भी और अटॉर्नी जनरल को, जी आप
ہو سکتا ہے کوشش کریں اگر دوبارہ ہو سکے. بریگیڈ صاحب اس پوائنٹ پہ سر آپ یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ جس پریس ریلیز کل کا بھی جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ظاہر ہے اسٹیبلٹی کے لیے ڈائیلاگ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر ایک جانب آرمی ایکٹ کے تحت، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت سخت کارروائیاں ہوں گی، تو پھر دوسری جانب مذاکرات اس کے ساتھ ساتھ اسی سٹیک ہولڈر سے ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں بالکل یہ پولیٹیکل پارٹی کو تو وکٹمائز نہیں کریں، جو اس میں سرپرست عناصر ہیں یا کچھ ایسے لیڈر جنہوں نے یہ سارا پلان کیا اور لوگوں کو اس پچ پہ لے کر گئے، وہ آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے. اور ساتھ دیکھیں مذاکرات تو چاہے لڑائی فرسٹ وار سیکنڈ ورلڈ وار، یو ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبل اور پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، اپوزیشن گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہے، میچورٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بیٹھ کے عوام کے مسائل حل کر کے وی فائنڈ کہ اپنے 7 مہینے میں دسمبر تک یا اکتوبر تک کیا کرنا ہے. جب فوج پولیٹیکل کہتی ہے تو آپ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کریں، اور یہ بہت اہم ہے اور اس میں گورنمنٹ کو سٹیپ فارورڈ لینا پڑے گا. ہمیشہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی، عوام نے حکومت بنائی ہے گورنمنٹ کو کہ وہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے، اکانومی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، مہنگائی کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بریگیڈ صاحب، یہ جو سارے واقعات جو 9 مئی کے بھی ہوئے ہیں، افسوسناک قابل مذمت واقعات، اب ایک جانب آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی ہے. اب ایک تو یہ بتا دیے گا کہ یہ سوال کل سے مختلف حلقوں میں بھی تجزیوں میں اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا سویلینز پر بھی ان ایکٹس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اور دوسرا حکومت بھی کیا انہی ایکٹس کے تحت کارروائی کو انڈورس کرے گی یا حکومت سول کورٹس میں بھی کارروائی چلا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ 1967 میں جو نیا امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں ایوری پاکستانی کم انٹو اٹ، سویلینز، گورنمنٹ آفیشلز، ملٹری پرسنز، خاص طور پہ ملٹری انسٹالیشن، گورنمنٹ بلڈنگز، ملٹری سینسٹیو ایریاز، آپ کے آرسنل، ریلوے اسٹیشن، ریلوے ٹرینز، اس کے بعد ایئرپورٹس، دین یو ٹاک اباؤٹ ملٹری کے جتنے بھی ہیڈ کوارٹر ہیں، جی ایچ کیو ہے، جیسے یہ جگہوں پر کہیں بھی آپ جو ہے وہ ایئرپورٹس کے اوپر نہیں جا سکتے. ایسی جگہ پہ جہاں بھی نیشنل ایشو ہو، نیشنل نقصان ہو، دے آل فال انڈر آرمی پاکستان آرمی ایکٹ، اور ان کے خلاف ابھی انکوائری ہوں گے. اور انکوائری کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ایوری ون اگر 400 لوگ پکڑے 400 خلاف ہوگا، اونلی آئیڈینٹیفائڈ جنہوں نے یہ اشتعال دلایا یا پلاننگ کی یا ایگزیکیوشن کی، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. باقی لوگوں کو نارمل ٹرائل ہوگا. اور اس کے لیے حکومت، دیکھیں حکومت از آلموسٹ اے پارٹی ٹو دس، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت کی آپس میں پرابلم ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی ویری فیئر ٹرائل، جس میں کسی کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے. یہی فوج نے بڑا کلیئر کور کمانڈنگ کانفرنس میں کہا کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ ورکنگ اگینسٹ اینی پولیٹیکل پارٹی، اٹ از انڈیویجولس، دوز ہو آر ریسپانسبل فار، جنہوں نے پیٹنگ کی ہے. ہمارے ساتھ رہی گا یہاں پہ میں پاکستان مسلم نواز کے نامہ بیرسٹر دانیال چودھری نے جوائن کیا ہے. دانیال صاحب بہت بہت شکریہ میں وقت دینے کے لیے. اچھا دانیال صاحب، ایک جانب تو ہم نے فوج کی جانب سے سخت ہم نے رد عمل دیکھا، پریس ریلیز دیکھی، اس میں کارروائیوں کا اندیا بھی دیکھا، آج قومی سلامتی کونسل نے توثیق بھی کی. 2 روز قبل وزیر اعظم نے بھی جب دورہ کیا تھا جناح ہاؤس کا، اور انہوں نے 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی تھی کارروائی کے لیے، آج دوبارہ انہوں نے 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن کو دہرایا ہے. ابھی تک پیش رفت کیا ہوئی ہے اس کارروائی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. یہاں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جنہوں نے انسائٹ کیا، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جنہوں نے حملہ کیا، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ جنہوں نے یہاں جی ایچ کیو سے لے کر عملات کو جلایا، گھر آئے، ان کو آگ لگائی، ان کو تباہ کیا، اور جو سرکاری عملات تھے دیکھیں ان کو جو پکڑا. اور بڑا انفارچونیٹلی ہم نے اس شہر میں بڑے کام کرائے. راول پنڈی اگر شہر کی بات کریں، ہم نے یہاں کے میٹرو سٹیشنز جو بچوں کے لیے تھے، جو اسکول میں جانے اور جابز کرنے والے بچوں کے لیے مڈل کلاس بندے یوز کرتے تھے، یہاں ہاسپٹل جن کو جلایا گیا. دیکھیں اس کو جب تک ہم ان لوگوں کو جنہوں نے جی ایچ کیو کے گیٹ پہ حملہ کیا، آگ لگایا، اور یہ بڑی پلان میکنزم کے تھرو کی گئی. جب ہم نے اس کو تھوڑی ڈیٹیل میں گئے تو ان لوگوں کو پہلے سے موٹر سائیکل لے کے دیے گئے جو ان رجسٹرڈ تھے. ان لوگوں کو پہلے سے تیار کیا گیا کس طرح جتھوں نے اٹیک کرنا ہے اور کون سے پوائنٹ پہ کرنا ہے. ان کو کسی نے تو سمجھایا، کسی نے ٹریننگ دی، اور کسی نے ان کو بتایا، اور کسی نے ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا. اس میں 3 کیٹیگریز بنا کے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے.
اور اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، چاہے وہ ہماری چاچی کا بیٹا ہو، کزن کا بیٹا ہو، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں کچھ نون میں ہوتے ہیں، کچھ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں کی جا رہی، کچھ وہ نہیں کیا، جو بندہ انوالوڈ ہے کسی طرح بھی انوالوڈ ہے اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر آج آپ کو سپیئر آپ نے کیا تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کا جو موقف ہے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر کو، مسلح افراد کو پلانٹ کیا گیا ان کے پرامن مظاہرین میں، تو کیا حکومت اس کو کنسیڈر کرے گی اور موقع دے گی کہ وہ ثبوت پیش کریں، یا پھر کوئی ویکیوم نہیں دیں گے اور یہی ازیوم کرے گی سب پی ٹی آئی کے تھے؟ یہ دیکھیں جی، بالکل ثبوت دے گی، بالکل ان کو سپیس دی جائے گی، یہاں ان کو ثبوت دینا بھی چاہیے، لیکن مجھے بات بتائیں کہ ان ثبوتوں کا کیا، کہ جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں، جو ویڈیو پیغام ہیں لائیو کھڑے ہو کے، جہاں کہا جا رہا ہے جی ایچ کیو میں حملہ کرو، جہاں کہا جا رہا ہے کہ جناح ہاؤس میں حملہ کرو، جہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آج تک کوئی یہ نہیں کر سکا جو ہم نے کیا، اور ہم نے کس طرح کینٹ میں حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا، وہ ان لوگوں کو کیا کہے گی جو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں اور فوجی پینٹیں اپنے کزنوں پہ اور کور کمانڈر کی وردی پہن کے پھرتے رہے۔ دیکھیں ان کو یہ تمام ایک پلانڈ میکنزم، اور پھر اس کے باوجود آپ ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ سنیں خان صاحب کی، دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جب آپ نے پلانڈ سٹیٹمنٹ یہ کہ جو میں نے کیا مجھے پتہ نہیں، جو ہوا مجھے پتہ نہیں، لیکن اگر مجھے اریسٹ کیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا۔ کیوں بھائی یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے ان کو یہ ٹریننگ دی ہوئی ہے، یہ چاہتے تھے کہ یہاں لاشیں گریں، یہ چاہتے تھے کہ یہاں فائر ہوں، لاشیں گریں، لوگ مریں اور ایک نیا لگے، لیکن آج حکومت کی، اپنی پاک فوج کی، آپ کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے، ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے عمران خان نے ابھی بھی اپنی میٹنگ میں یہ بھی کہا، جس کا اعلامیہ ہے کہ کسی کمیشن میں شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جس پہ ظاہر ہے وہ بھی ثبوت وغیرہ پیش کریں گے، تو ان کی اس شفاف تحقیقات کے کسی کمیشن کے تھرو مطالبے پہ حکومت کیا رسپونڈ کرے گی؟ کیا آپ کو پیش رفت دکھائیں گے کسی کمیشن کے قیام میں؟ دیکھیں اس کے لیے اس سے تو بات بہت اب آگے چلی گئی ہے، اور جس شفاف کمیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ شاید شفاف کمیشن کی بات تب کرتے جب آگ اور لگانے کے اوپر انہوں نے لوگوں کو اکسایا نہیں تھا، ان کو کہا نہیں تھا، ان کو تیار نہیں کیا تھا، ان کو مجبور نہیں کیا تھا۔ یہاں تو بات آپ دیکھیں اب جو بھی ہے کہ چیزیں ہیں وہ کورٹس میں چلیں گی، کورٹس میں سامنے آئیں گی، کچھ اگر ملٹری کورٹس میں جاتی ہیں یا ان کا جو میکنزم ٹیک اوور کرتا ہے تو وہاں دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد اگر ان کو اپنی اپریہنشنز ہیں، اپنے ان کو لگتا ہے کہ غلط یا ناانصافی ہو رہی ہے تو سامنے آ کے چیزیں قانون کو، اور قانون اپنا راستہ لے گا اور اپنے ان کورٹس میں جا کے دے۔ اچھا تو بریگیڈ صاحب، جو اب یہ ذرا سوال آپ کے سامنے میں رکھیں، جو کمیشن بنانے کی عمران خان نے بات کی، چونکہ ظاہر ہے وہ بھی اس ساری کارروائی میں ایک فریق ہیں اور الزام ظاہر ہے ان پر، ان کی پارٹی پر لگ رہا ہے، تو کیا اس طرح کا آپ کے مطابق کوئی کمیشن بننا چاہیے؟ اور اگر بنے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا غیر متنازع ادارہ ہوگا جس پر مشتمل کمیشن ہو جو تمام فریقین کو قابل قبول ہو؟ آئی تھنک ایک تو جے اے ٹی اور سیکنڈ جوڈیشل کمیشن ہے، دونوں میں سے ایک بنے گا، لیکن بیسیکلی چاہے جو جوڈیشل کمیشن بنے گا انہوں نے جے اے ٹی سے انکوائری کرانی ہے، سو جے اے ٹی کمیشن شوڈ بی ویری بیلنسڈ، تاکہ اس میں ہر قسم کے لوگ ہوں، تاکہ یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ صرف حکومت، کیونکہ دیکھیں حکومت از اے پارٹی، حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے اور ان کو بینیفٹ ہو۔ یہ میں ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں، ناٹ کہ I'm doubting the integrity of PMLN۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ ایسا فیئر جے اے ٹی بنائیں جس میں بیلنس قسم کے لوگ ہوں، وہ انکوائری کریں، اور وہ خاص طور پہ جو ان کی سیکنڈ ٹیئر ہے جس کے اندر زیادہ جنہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، باقی نیچے لوگوں کو تو آپ نارمل پولیس کے ساتھ انکوائری میں، لیکن وہ بھی فیئر ہونا چاہیے۔ جو لوگ بیچارے ایسے ہی ملبے میں آ جاتے ہیں، کھڑے ہوئے پکڑے گئے، تصویر میں آگے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور فوج بالکل نہیں کرے گی۔ فوج نے پہلے ہی کہا کہ ہم نے اسٹینڈ اس لیے شو کیا کہ ہم چاہتے ہیں عوام اور فوج کا کلیش نہ ہو، وہ بھی بڑی کلیئر بات کر دی، لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں فوج چاہ رہی کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو؟ اس لیے تاکہ آئندہ کے لیے ریپیٹیشن نہ ہو اور اسپیڈی ٹرائل، لوگوں کو پتہ چلے کہ جنہوں نے واقعی ہینس کرائم کی غلطی کی ہے کہ ان کو سزا ملے گی۔ تو کیا آپ اسپیڈی ٹرائل ہوتا دیکھ رہے ہیں پھر آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں بالکل جو لوگ پن پوائنٹ ہوں گے اسپیسیفک، دیٹ آئی ڈونٹ نو، جو یہ ویڈیو میں آ جائیں گے سی سی ٹی وی کیمراز میں، ان کے خلاف اسپیشل ملٹری کورٹ بنے گی، کیونکہ اگر پاکستان آرمی ایکٹ میں ہوگا تو دین اٹ اسپیشل ملٹری ٹرائل ہوتا ہے، اور اف آئی ریکلیکٹ کہ اس کے بعد ملٹری کورٹ کا ڈیسیژن کین بی چیلنج تو ہائی کورٹ، تو ان کے بعد ریمیڈی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اسپیڈی ٹرائل کے لیے، تاکہ یہ جیسے پہلے
نیشنل ایکشن پلان میں اگر آپ کو یاد ہو 2 سال کے لیے الاؤ کیا تھا کہ جلدی اسپیشل ملٹری کورٹ بنا دیے گئے تھے. لائف وائز ہونے چاہیے, ضرور ہونے چاہیے, اور اس میں سزا صرف ان کو ملے گی جو ایکچولی پلانرز ہیں یا ایگزیکیوٹرز ہیں یا جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا, اشتعال دلایا ہے. باقیوں کو ظاہر ہے جو کیپ گوئنگ ڈاؤن یہ سزا ٹیپر ڈاؤن ہوتی جاتی ہے, اکارڈنگلی اٹ ول بی ڈن. بٹ گورنمنٹ کی بہت رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں روکا لوگوں کو جب لبرٹی سے چلے ہیں اور آپ کینٹ میں 2-2.5 گھنٹے میں پہنچے ہیں. دیر واز پولیس. آپ جب پی ٹی آئی کے لوگ نکلتے تھے جلوس میں, ریلی میں, تو آپ ان کے اوپر تباہی کر دیتے تھے, آپ آنسو گیس بھی پھینکتے تھے, کینن بھی فائر کرتے تھے, لاٹھی چارج بھی کرتے تھے. لوگوں کو کم از کم روکیں تو صحیح. آپ ہم نے دیکھا ہے 25 مئی کے لانگ مارچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریڈ زون میں داخلے کے وقت جو ہم نے مزاحمت دیکھی ہے. بیرسٹر صاحب, یہ سوال تو حکومت پر اٹھایا جا رہا ہے جب کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی, جب حساس تنصیبات پر, انسٹالیشنز پر, بلڈنگز پہ جانے کی کوشش کی جا رہی تھی, تب ہم نے نہیں دیکھی حکومت کی کوئی ریٹ وہاں پر. کیا وجہ تھی؟ اتنا کیوں پولیس بھی وہاں پر موجود نہیں تھی ان کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی, جو یہ موب تھا یہ ٹرینڈ ہی ایسے طریقوں سے کیا گیا تھا کہ آپ نے ان پولیس کو, چوکیوں کو ڈاج کر کے آپ نے جناح ہاؤس کے سامنے پہنچنا ہے. یہ جتھوں اور ریلیوں میں نہیں پہنچے, یہ الگ الگ لوگ ڈیفرنٹ طریقوں سے موبائلوں کے تھرو, موٹر سائیکلز کے تھرو, لوگوں کی گاڑیوں کے تھرو جا کے بیٹھ کے اکٹھے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے حملہ کیا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ریلی آ رہی تھی اور اس ریلی کو نہیں روکا گیا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا یہ ایک طریقے سے, ایک بڑے آرگنائز طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے. اور یہ اس طرح نہیں کیا گیا کہ آپ دیکھیں ویڈیوز میں کہ ان میں آپ کو کوئی بڑی ریلی انٹر ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دی گئی. یہ 2 گاڑیوں میں, 1 گاڑی میں, 3 گاڑی میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں, ادھر کرتے ہیں, یہ چیزیں بتا کے کہا گئے اندر آئے ہیں یہ. اور بڑے سمجھدار طریقے سے جس طرح ان کو سکھایا گیا, ٹرین کیا گیا ہے, انہوں نے کسی لیفٹ رائٹ بلڈنگ کے اوپر حملہ نہیں کیا. یہ اسی بلڈنگ پہ حملہ کرنے آئے تھے, اسی پہ حملہ آور ہوئے ہیں اور یہ اسی کو ہی تباہ کرنے آئے تھے. ان کا ایجنڈا ہی یہ تھا اور یہ اسی سے آئے ہیں. جو تو ملوث عناصر ہیں جو آن دی فیس آف اٹ آپ کے پاس ویڈیو آڈیو 2 دفعہ نظر آ رہے ہیں. راولپنڈی جی ایچ یو میں 2 دفعہ حملہ ہوا. ایک دفعہ راولپنڈی جی ایچ یو میں 2 دفعہ حملہ ہوا. ایک دفعہ وہ طالبان تھے جب یہ ہمارا پشاور والا واقعہ ہوا اور یہاں گھس کے انہوں نے ایک آپریشن کیا اور سارا وہ جا کے انہوں نے دہشت گردی کی. اور دوسرا عمران خان کی قیادت میں حملہ ہوا. آج تک اس کی ہسٹری میں سنس 1947 اس بات میں بھی آپ ذرا اپنا کامنٹ دیجئے گا کہ جو آپ کو ملوث عناصر نظر آ رہے ہیں ظاہر ان کے خلاف تو قانون سختی سے عمل میں آئے گا, لیکن آج بھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ فیئر ٹرائل ہوگا اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. جو ہم نے پولیس کا رویہ خواتین کے ساتھ دیکھا ہے, جن رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, وہاں پر جو گھروں میں موجود خواتین کے ساتھ جو رویہ ہے, ہم نے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو رویہ ہے اس کے ویڈیو بھی دیکھی, اس کو مذمت بھی کیا جانا چاہیے اور اس کو تو روکنا بھی چاہیے پھر حکومت کی طرف سے. دیکھیں, اگر کسی بھی خاتون کے ساتھ جو نان پولیٹیکل ہیں, جن کا جلاؤ گھیراؤ میں تعلق نہیں ہے, ان کے ساتھ ایسا اگر کوئی غلط رویہ ہوا تو وہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ گورنمنٹ کی نہ تو یہ ہماری لائن ہے, نہ ہم نے ان کو کہا ہے اور نہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں گے. یہ تو بڑا کیٹیگوریکل, دس گوز انسیڈ کہ جو لوگ گھریلو خواتین ہیں جس کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو کسی طرح ہراس نہ کیا جائے, ان کو کسی طرح تنگ نہ کیا جائے. لیکن اسی سانس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ قانون اور اس کے بیچ میں آپ ہینڈرنس نہ بنیں, اگر کوئی لا انفورسنگ ایجنسیز ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا ہے, جنہوں نے آگ کی ہے, تو ان کو اگر آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ ایکولی انوالوڈ ہیں. اگر لوگ اپنے گھروں میں چھپا رہے ہیں, یہ بڑا کلیئر میسج ہے. اگر آپ کا گھر ہے اور اس میں آپ نے دہشت گرد چھپائے ہوئے ہیں جنہوں نے جی ایچ کیو اور ان پہ حملہ کیا ہے, تو آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. وہ اس لیے کیونکہ آپ ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں. تو جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے مطابق دہشت گرد کو گھر سے ڈھونڈنا تھا اور آپ کے مطابق ان کے گھر والوں نے چھپایا ہوا تھا, تو انہیں ڈھونڈنے کے لیے شیشے کھڑکیاں توڑنا, ایئر کنڈیشن توڑنا, ٹیلی ویژن توڑنا, گھر والوں کو ہراساں کرنا, یہ ان کو ڈھونڈنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور دوسرے پہ یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے جو پولیس والے اس میں ملوث ہیں, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کیونکہ ڈار صاحب کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کیما پر ہوا یہ سب. دیکھیں, میں ڈار صاحب کے گھر کے عثمان ڈار کی بات نہیں کر رہا,
کہ نہ میں ان کو دہشت گرد کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جو لوگ ان دہشت گردوں کو جو GHQ اور ان کے حملے میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں، اگر میں کیونکہ اس ویڈیو کا میں نے نہیں دیکھی، اگر اس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے یا کچھ دھکے دیے گئے ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، اور جن پولیس آفیسر نے کیا I'm sure they'll be accounted for، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جنرل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. جن لوگوں نے یہ حملے کیے ہیں، جو لوگ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کے انوالوڈ رہے ہیں، ان سب کو ایک ہی زمرے میں ایک ہی اس کے اوپر لیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت سے سخت ٹرائل ہوں گے. ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب، گورنمنٹ کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا اس ساری صورتحال میں؟ اس چیز کو بھی ظاہر ہے جو قانونی کاروائیاں ہو رہی ہیں، پولیس بھی گھروں پر چھاپے ماری، اس بات کو ڈفرینشیٹ کرانا کہ جو نان پولیٹیکل فیملی ممبرز بھی ہیں یا جو دیگر افراد بھی ان سے منسلک ہیں، ان کو مین ہینڈل نہ کیا جائے، مزید پولرائزیشن اور مزید جو قانونی کارروائی ہے اس پر سوال کا موقع نہ دیا جائے؟ دیکھیں PMLN نے جب 25 مئی کو نکلتی ریلی پنجاب میں، میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. ناصرہ جاوید جو کہ علامہ اقبال کی بہو، ان کے گھر دیکھیں کیا کیا، سب کے گھروں میں چادر دیواری کا کیا. یہی میں بات کہتا ہوں، اگر آپ نے اس وقت یہ کیا تو آپ نے ان کو ابھی روکنے کے لیے کیوں نہیں کیا؟ ایک تو یہ ہے. سیکنڈ، آپ نے دیکھا کہ پولیس والوں نے جو لڑکیاں تھیں ان کو کسی گھسیٹ کے قانون بال سے پکڑ کے لے جا رہے تھے. دیکھو بھی لیڈی پولیس، آپ کہیں نہ کہیں ہمارا ایک نارمز ہیں، اسلامک کنٹری ہے، آپ کہیں تو رسپیکٹ کریں. یہ تو آپ بالکل الاؤ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے عورتوں کو، لڑکیوں کو جس طریقے سے آپ نے مین ہینڈلنگ کی ہے اور ان کو خون کر کے رکھ دیا، دس از ناٹ الاؤڈ. یہ تو آپ پولیس کو یہ چیزوں میں ویسے ہی ٹرین ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. جب آپ اپنا کام خود کرتے نہیں ہیں، اس کے بعد جب ایسے کرتے ہیں تو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے ٹیررسٹ ہیں، ہم ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اب گورنمنٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جتنا آپ دبائیں گے جس پارٹی کو، اٹ ول باؤنس بیک ود مور فورس. اٹ از اے لا آف. بریگیڈ صاحب، یہ سب مین ہینڈلنگ پولیس خود کر رہی ہے یا کہنے پہ کر رہی ہے؟ جنرلی پولیس کی اپنی، دیکھیں پولیس کی اپنی عادت بھی ہوتی ہے. پولیس کے سینئر آفیسر کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. سوال کرنا چاہتا ہوں بیٹر صاحب، بالکل آپ کو اجازت دوں گا. مجھے ابھی یہاں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کی کوسچنز بھی لیں گے. ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، ان تمام تر معاملات پر ان مہمانوں سے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، میرے سب سارے معاملات ظاہر ہے مختلف، اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں تو بہت پہلے سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے اور پھر اس شدت کی طرف گئے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھے انتخابات کے لیے، تو جہاں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ طے ہو رہا تھا، وہاں پر اگر آپ یہ شرط بھی ساتھ رکھ دیتے کہ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو فوج اداروں پر الزامات لگا رہی ہے بغیر ثبوت کے، وہ پبلکلی الزامات لگانے کی بجائے اسی مذاکرات کی میز پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ اسی مذاکرات کے فورم کو ان الزامات کو ایڈریس کرنے کے لیے استعمال کرتے، انہیں آگے متعلقہ فورم تک لے کر جاتے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے معاملات بہتر ہو سکتے تھے، اتنے شدید نہ ہوتے؟ دیکھیں، یہ آپ کس بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ اس بندے کے ساتھ جو ایک ذہنی مریض ہے، جو پارلیمنٹ کی، دیکھیں نا، آج یہ باتیں تو آج کر رہے ہیں نا، ان کو جب اٹھا کے باہر پھینکا تو انہوں نے پہلی چیز کہہ دی کہ سائفر حملے کی بات کر دی. ان کو اٹھا کے نکالا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کی سازش تھی. جب ان کو پنجاب حکومت سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر کی سازش تھی. جب پہلے ان کو وزیر اعظم کی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، آج سے 20 سال پرانے، تب بھی فوجی لیڈرز کو برا بلا کہتے رہے. دیکھیں، جو ان کے خلاف فیصلہ دے گا، جو ان کے خلاف بولے گا، تو وہ کافر ہے، وہ دو نمبر ہے. لیکن اس کے باوجود الیکشن کے لیے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے نا مذاکرات کے لیے. جو ان کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے. یہ تو انصاف کا تقاضا، دیکھیں، یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مرضی کا فیصلہ ہو تو آپ اس کو اوکے کریں، آپ اس سے اگری کریں، اور جب آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو تو آپ اس سے کہیں کہ نہیں، یہ اب ٹھیک نہیں ہے، اب غلط ہے. یہاں بڑی اسٹریٹ کلیئر بات ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم مذاکرات آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پیپل ہو آر انوالوڈ ان دس. جو لوگ، میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس جلاؤ گھیراؤ میں اس ملک کو، بریگیڈیئر صاحب یہاں بول رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے. مجھے بتائیں، یہ تو انہوں نے سرو کیا ہوا ہے فوج میں، یہ فوج کے نمائندے ہیں. ہاؤ کین یو ہیو اے سافٹ کارنر فار دوز پیپل جنہوں نے آپ کے کیا نام ہے GHQ کے گیٹوں پہ حملے کیے ہیں؟ ہاؤ کین یو ہیو اے سافٹ کارنر فار دوز پیپل جو آپ کا دشمن ہدف اچیو نہیں کر سکا، وہ ان کی عمران خان کی جماعت نے کروایا ہے.
کہ میں تو ان کو بڑا کلیئر کیٹیگوریکل، میں پوری زندگی ہم نے کینٹ میں سیاست کی ہے، فوجیوں کے خلاف لڑتے بھی رہے اور ان کے ساتھ بھی رہے، لیکن یہ چیزیں کہ آپ اس طرح جلاؤ گراؤ کرو، آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو اس طرح ویکن کرو، کبھی آپ ان کے سپہ سالار کو گالی دو، کبھی آپ ان کے ایک دوسرے ہیڈ کو دو، پھر آپ ان کی پوری مینجمنٹ کو گالیاں دو، پھر آپ کو دل نہ کرے تو آپ ان کے دفتروں پہ حملے کرواؤ، اور پھر آپ کہو ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر آپ کہو کہ آپ کے ہر روز ایک نئی سٹیٹمنٹ، ہر روز ایک نیا فرقہ، آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ فرقہ واریت کو آپ نے فروغ دیا ہے، آپ نے قومیت کو آپ نے فروغ دیا ہے، آپ نے انسٹیٹیوشنز کے خلاف نفرت کو ملائن کرنے کے لیے آپ نے فروغ دیا ہے۔ آئی تھنک دس از دا ریڈ لائن دیو کراسڈ، اور اگر آج بھی اسٹیٹ اور یہ اپنی ایکشن نہیں لے گا ان لوگوں کے خلاف تو آئی تھنک پاکستان ول بیکم اے لالا لینڈ۔ مجھے بریگیڈ صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں۔ جی بریگیڈ صاحب۔ اور وی ہیو ٹو ٹیک اے فرم اسٹینڈ اگینسٹ آل دوز پیپل انوالوڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ جی بریگیڈ صاحب۔ ساتھ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دے ہیو ڈن اے بلنڈر، اس کو کسی کو معاف نہیں کرے جو اس میں انوالو ہے، لیکن کوئی ایسے لوگ نہ اس میں پھنس جائیں یا پھنسنے چاہیے جو صرف کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں اور رواجے، میرا یہ مقصد ہے۔ بالکل بیٹرز ہیں، پلانرز ہیں، ایگزیکیوٹرز ہیں جو کنفرم ہوتے ہیں، فوج نے کر بھی لیے ہیں، پاکستان آرمی ایکٹ میں کیس بھی چلے گا، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل وکٹمزم بائی پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ جس فورم کے تحت کارروائیاں ہوں گی بھی اور جس کے لیے اس میں اظہار کیا کہ ایسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہی میں بات کروں نا، اگر پی ٹی اے کو بالکل ہم سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، وٹ ایور اٹ از ڈن، ہو از دا بینیفیشری؟ اٹ از دا پی ڈی ایم اینڈ پی ایم ایل۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اب جو ہوا وہ تو اپنے ساتھ چلے گا نا، سزائیں ملیں گی، ایگریڈ۔ We can't stop here. We have to move forward for the people of Pakistan, for the sake of Pakistan کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ کیا عمران ابھی دیکھیں 2-3 مہینے سے ان کا سٹانس چینج ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہمیں بیٹھ کے بردباری سے پولیٹیشین کو کیپیسٹی دکھاتے ہوئے، اپنی میچورٹی دکھاتے ہوئے، they must find a solution, political solution چاہیے۔ اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے، کیا 6 مہینے اور ایسے بیٹھے رہیں گے؟ آپ کہیں کہ ہم اکتوبر میں، آج مریم نواز نے کیا کل سٹیٹمنٹ دی، جب تک چیف جسٹس عطا بندیال ریٹائر نہیں ہوتا الیکشن نہیں ہوں گے۔ I mean this is not a political statement, it is not a government کی اسٹیٹمنٹ، یہ اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے۔ آپ مذاکرات رکھیں، آپ سپٹمبر میں کریں، بندیال صاحب اگر 10, 12, 13 کو ریٹائر ہوئے، آپ کہیں 15 ستمبر کو ریٹائر کریں، چلیں 1 مہینہ آگے پیچھے آپ کر لیں اور عمران خان آگے ایڈجسٹ کر لیں سا اکٹھے الیکشن کو، تو دیر جو یہی تو پولیٹیکل پروسیس ہے، یہی تو جمہوریت ہے۔ بیر صاحب، حکومت اس پولیٹیکل پروسیس کو کس طرح سے آگے بڑھائے گی جس کا بریگیڈیئر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو الیکشنز کا معاملہ ہے جس پر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ایک سٹیک ہولڈر ہے، بڑی آپ نے تسلیم کیا تبھی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے، کیا اس سٹیک ہولڈر سے ابھی بھی آپ بات چیت کریں گے انتخابات کے معاملے پر یا ان کارروائیوں کے پس نظر چھپ جائیں گے؟ میں ایک بریگیڈیئر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو ڈس ایگری کرتا ہوں اور اس کو اگر ریکٹیفائی کرنا چاہوں۔ انہوں نے کہا کہ 4-5 مہینے سے عمران خان کی سٹیٹمنٹ چینج ہوئی ہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ 2-2.5-3 سال جو ہے عمران خان کی سٹیٹمنٹ ٹھیک رہی، اس سے پرانا اس کا ماضی دیکھیں اور آپ اس کا آج حال دیکھیں۔ یہ وہی عمران خان ہے جو شلواریں گیرے ہونے کی اوپر سٹیٹمنٹ دیتا تھا، یہ وہی عمران خان ہے کہ جو ہر دفعہ جا کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، اور آپ نے اپنی ذات کے علاوہ آج تک کسی چیز کو پروموٹ نہیں کیا، اور آج بھی وہی کر رہا ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے اور اسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور وہی کیا جا رہا ہے۔ حکومت پولیٹیکل پروسیس کو آگے کیسے بڑھا رہی ہے؟ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا، دیکھیں پولیٹیکل پروسیس کو اسی پہ بات کریں بریگیڈیئر صاحب، اسی پہ بات کریں۔ آپ کا ملک دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں پولیٹیکل جو ریکنسیلیشن ہے وہ، اور ڈائلاگ جو ہے، پالیٹکس از آل اباؤٹ ڈائلاگ۔ جب when you negotiate, you dialogue, you negotiate, you dialogue، اور جب تمام چیزیں فیل ہو جاتی ہیں you sit on the table again and you negotiate and you dialogue۔ دیکھیں آپ کا اس کے علاوہ کوئی آگے پروسیس چلنے کا طریقہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ان کی چیزوں کو، اپنی وہ غلطیاں مانیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بشمول کوئی بھی ان کا کوئی بھی سٹانس ہے ذاتی طور پہ، لیکن ہم ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، ہم نے اپنی سیاست کو داؤ میں لگا کے دانیال صاحب، آپ کا یہ بیان بہت خوش آئند ہے، لیکن کیا یہ بیان بیرسٹر دانیال چودھری اپنی ذاتی حیثیت میں دے رہے ہیں یا آپ کی پارٹی اور دیگر آپ کے اتحادیوں کی جانب سے بھی اسٹیٹڈ ہے؟ چودھری کا بیان نہیں ہے، نہیں،
دیکھیں میں یہاں ایز دانیال چودھری نہیں بیٹھا ہوا, میں اپنی پارٹی کا سپوکس پرسن ہوں اور ان کی ریپرزنٹیشن ادھر کر رہا ہوں. اور جب میں کوئی بیان دے رہا ہوں تو بڑا اسٹرانگلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ملٹیپل کوشش کی. جس بندے کے دل میں بیمانی ہو اور جو خنجر پیچھے لے کے چھپے اور آپ نکلیں اور پھر وار کرے تو اس کا تو ہمارے پاس حل نہیں ہے. ہم تو پولیٹیکل ڈائیلاگ میں بلیو کرتے ہیں. ایگریڈ. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ سے بات آگے پولیٹیکل پروسیس آگے چلتا ہے, آپ حکومت میں ہیں اور جب آپ اپوزیشن میں تھے تب بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ حکومت کو بڑا دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, زیادہ آگے بڑھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن جب آپ کی اتحادی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان سیاست کا غیر ضروری عنصر ہیں, وہ دہشت گرد ہیں, وہ بیرونی ایجنڈے پر کار فرما ہیں, تو ان تمام تر سٹیٹمنٹس کے ہوتے ہوئے حکومت ڈائیلاگ کا انوائرمنٹ کیسے بحال کر رہی ہے؟ دیکھیں میں اس چیز میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ عمران خان کسی کے ہاتھ کے اشاروں کے اوپر کام کر رہا ہے. مجھے بات بتائیں کہ آپ کا دشمن آج تک یہ ہدف اچیو کر سکا کہ آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو وران بس بنا دے؟ سنس 1947 یہ نہیں کر سکا. جب آپ کے ملک کے پاس پیٹرول کے جہاز پہ ڈالنے کے پیسے نہیں تھے تب بھی نہیں ہدف اچیو کر سکا. عمران خان کے ایک وزیر کی سٹیٹمنٹ اور آپ کی ایئر لائن انٹرنیشنلی پوری دنیا سے بین ہو گئی. ہمیں یہاں پہ ماہر قانون احمد اویس صاحب نے جوائن کیا. احمد اویس صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر آپ نے کل کی بھی ظاہر پریس ریلیز ملاحظہ کی, آج بھی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ بھی آ چکا ہے. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی, ایک چیز ذرا قانونی طور پہ ہمارے لیے سمجھائے گا کہ سیویلینز پر بھی اپلیکیبل ہے یہ کارروائی؟ کس حد تک ہو سکتی ہے یہ سنگین کارروائی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کارروائی جو ہے نا, یہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ سیویلین کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا. ہاں ایک طریقہ ہے کہ کوئی ایسا اکرنس ہوئی ہو, کوئی ایسا وقوع ہو جس میں فوجی اور سیویلین ملوث ہوں, دونوں کو ایکیوز بنایا جائے, تو وہاں پہ جوائنٹلی یہ پھر ایک ہی جگہ پہ ٹرائل ہوگا اور وہ آرمی ایکٹ کے تحت وہ ٹرائل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے, جیسے لاہور سے ایک جلوس چلا اور اس کو بغیر رکاوٹ کے وہ وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گیا, اور کور کمانڈر کا جو اپنا ایک بڑا بہت سخت قسم کا سیکورٹی کا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے, سرویلنس ہوتی ہے, وہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے, وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہاں پہ اس کا فقدان تھا, کوئی نہیں تھا. تو اب اگر آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے, کیس رجسٹر کیا جائے اور ٹرائل کیا جائے, تو کور کمانڈر کے وہاں پہ فوجیوں کو بھی اور ساتھ ہی سیویلین کو ان کا جوائنٹلی ٹرائل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ دونوں کی ڈیلیگیشن آف ڈیوٹی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا تھا وہاں پر. تو کیا اس قسم کی کسی ٹرائل کو یا کارروائی کو سول کورٹ یا ہائی کورٹ کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے. وہ اسی ٹچ ٹون پہ دیکھے گی نا کہ اس کے جو ہے اس کا پریامبل کیا ہے, یہ جو آرمی ایکٹ تھا وہ کن کنڈیشن کے اندر وہ کورٹ مارشل کا ان کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے, اور وہ سویلین کے لیے ہے کہ وہ فوجیوں کے لیے ہے. وہ بیسیکلی تو وہ اس میں سارے وہ فوجیوں کے متعلق ہے. لیکن اگر یہ سچویشن ایسی جہاں پہ جوائنٹلی ایلیگیشن ہو تو اس میں سیویلین بھی بیچ میں ہو اور فوجی بھی ہو, تو پھر وہ جوائنٹلی پھر وہ ٹرائل جو ہے اس میں سیویلین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. ادروائز اکیلے سیویلین کے خلاف جو ہے وہ یہ بالکل یہ چیلنج ہو جائے گا اور یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگا. تو احمد اویس صاحب اس کے تحت کارروائی سنگین کتنی ہو سکتی ہے, سزاؤں کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اٹ کین بی ڈیتھ پنشمنٹ, اٹ کین بی ریگرس امپریزمنٹ جو ہے وہ کبھی لمبی بھی ہو سکتی ہے. اچھا احمد صاحب, جو گرفتاریاں اس وقت پی ٹی آئی قیادت کی ہو رہی ہیں, ان کے رہنماؤں کی ایم پی او کے تحت گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لیکن دوسری طرف عدالت سے رہائی کے بعد اب جس طرف فواد چودھری صاحب کا آج ہم نے دیکھا, عدالت سے باہر نکلے, دوبارہ گرفتاری کے لیے پولیس آئی, وہ واپس عدالت چلے گئے. شیریں مزاری صاحبہ اور فلک ناز اسٹرالی صاحبہ کی رہائی کے لیے ٹیم پہنچی, لیکن پتہ چلا اسلام آباد پولیس انہیں گرفتار کر چکی ہے. یہ کس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ یہ ابیوز آف پروسیس آف لا ہے. یہ تو آؤٹ رائٹلی یہ غیر قانونی ہے, یہ ابیوز ہے قانون کے استعمال کا. یہ طریقہ کار غلط ہے اور یہ آرٹیکل 4 کے منافی ہے, آرٹیکل 9 کے منافی ہے, آرٹیکل 14 کے, جہاں پہ آپ پرسنل ڈگنیٹی کو جو آپ جو ہے امپیئر کر رہے ہیں.
رائٹ آف لائف سے کسی کو ڈپرائیو کر رہے ہیں, اس کے آنر کو اور اس کی چار دیواری کے تحفظ کو ختم کر رہے ہیں. یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کے بالکل اگینسٹ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 10A کے بھی اگینسٹ ہے, کہ کیونکہ فیئر ٹرائل کا موقع بھی نہیں دے رہے آپ. یہ تو بالکل غلط ہے, سب کچھ غیر قانونی ہے. لیکن جب انہوں نے کرنے والوں نے اس سے بھی بہت بڑا, جس کو آپ بہت بڑا گھناؤنا جرم کہیں, اور وہ ہے کہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی, دیدہ دانستہ کرنا, اور سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی دیدہ دانستہ کرنا. جب وہ یہ کام کر چکے ہیں تو یہ تو ان کے لیے کوئی بہت چھوٹی سی بات ہے. اس لیے پاکستان میں انارکی اس تیزی سے پھیلے گی, اور پھیل گئی ہے اور پھیل جائے گی, کیونکہ جب قانون کا احترام ختم ہو جائے, قانون کی بندش ختم ہو جائے, تو پھر سوسائٹی کو آپ بچا نہیں سکتے ہیں. دانیال چودھری صاحب, آپ خود بھی احمد اویس صاحب کی گفتگو ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ جو گرفتاریاں ہوئیں اس کے بعد عدالت نے رہا کر دیا, لیکن دوبارہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اس سے تو پھر پی ٹی آئی کا بھی اور جو دیگر یہ تاثر جا رہا ہے کہ ان تمام تر کارروائیوں کی آڑ میں شاید سیاسی انتقام بھی لیا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو تقویت ملتی ہے؟ یہ سیاسی انتقام ہے بالکل. دانیال صاحب دیکھیں جی, پہلی بات میں اگر بات کروں کہ احمد اویس صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں, اور جو ان کی بات ہے کہ آپ ٹرائی نہیں کر سکتے. دیکھیں آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D اور 2DD وہ بے شک اسپیسیفکلی کیا کہتا ہے, کہ وہ یہ کہتا ہے کہ when آرمی بلڈنگز, انسٹالیشنز یا ان کے کوئی ایسی چیزیں جو وہاں لگائی ہوں اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے, ان انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا جائے, ان بلڈنگز کو نقصان پہنچایا جائے, جس بندے نے وہ بے شک سویلین ہو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, تو ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے. اور ان کا ٹرائل ہم ابھی جو ایز آف رائٹ ناؤ, وہ ٹرائل کیا ہونا چاہیے, وہ ٹرائل فری ہونا چاہیے, وہ جسٹ ہونا چاہیے, اور لا کی تمام آرٹیکل 10 سے لے کر تمام اور آرٹیکلز کی اس میں وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اسی طرح آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1921 جو ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ ایسی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹس, چیزیں جو کسی سویلین کے تھرو, فوجی اور اس کے مل کے تھرو ہوئیں, تو اس میں کورٹ مارشل سے لے کر اور ملٹیپل اس میں سزائیں, چیزیں ڈٹرمن ہوں گی, اور وہ ان کا ٹرائل ہوگا. یہاں پرائیویٹ لا, اب دیکھیں اب تو ان کو یہ بھی فیسلٹی ہے کہ آپ پرائیویٹ لائرز بھی ہائر کر سکتے ہیں. اور آپ نے اپنے, پہلے تو بڑا اسٹرکٹ تھا کہ آپ کو ڈیفینس نہیں ہو سکتا, بند کمرے میں ہوتا ہے, اور کوئی آپ کے خلاف کوئی ڈیفینس نہیں ہو سکتی, یوز کر سکتے. اب تو آپ اپنی ڈیفینس میں سٹیٹمنٹس بھی یوز کر سکیں گے. بالکل دوستو, دانیال صاحب یہ جو رہائی کے باوجود, ضمانت کے باوجود جو گرفتاریاں اور میک شور کریں گے کہ آرٹیکل, انٹرنیشنل آرٹیکلز کے جو رائٹ آف فری ٹرائل اور ان تمام چیزوں کو اگنور نہ کیا جائے, اور ان کے باوجود, اور اگر ان لوگوں کا ٹرائل نہیں ہوگا جو ان تمام چیزوں انوالوڈ ہیں اس طرح, تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یو آر گوئنگ ٹورڈز انارکی. اس کی دس از اے اسٹرانگ اینڈ اے بگ اسٹیپ کمنگ آؤٹ فرام اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ, جو ہم ان چیزوں کے خلاف رہے ہیں, لیکن اس کو روکنے کے لیے آزادانہ بریگیڈ صاحب آپ کچھ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کورٹس کے ٹرائلز جو بڑے ضروری ہیں. اس میں ساتھ یہ ہے, ساتھ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو نئی امینڈمنٹ ہے 1967 کی, اس میں کوئی بھی سویلین, ایون اگر وہ گورنمنٹ نیشنل ایسٹس, نیشنل سیکورٹی ایسٹس, ریلوے, ایئرپورٹس, پی ایف, آرمی کی بلڈنگ, آرمی انسٹالیشن, اینی ویئر دے گو اینڈ ڈسٹروائے, اور اس کو کوئی کرتے ہیں ایسی, دے فال انڈر پاکستان آرمی ایکٹ, دے کین بی ٹرائیڈ ود اسپیشل ملٹری کورٹس. ان کی انکوائری ظاہر ہے پرائیویٹ ہوتی ہے, جے ڈی سے جیسے بھی ہوگی. اس کے بعد سزا اس پہ 5 سے 10 سال بٹائی ریکلیٹ, آئی تھنک اتنی ہے سزا ہو سکتی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ میں دے کین گو فار دا ریمیڈی اگر ان کو ہوتی ہے, بٹ اینی پرسن کین بی ٹرائیڈ ہیئر. اس میں آئی تھنک ہمیں یہ اویس بھائی جو بات کر رہے ہیں, اس پہ تھوڑا سا یہ چینج ہے, میں بھی ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, بٹ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ میرے خیال سے پرانی امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہوں گے جی, میں بھی, تو اس لیے وہ خاص طور پہ کہ یہ اس میں ریپیٹیشن دوبارہ نہیں, کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے سزا دیں گے تو پھر یہ اٹ کین ہیپن اگین, اینڈ وی کانٹ افورڈ کہ نیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر ایسی بات کی جائے. اس لیے اس پوائنٹ کو ضرور, لیکن جو میں بار بار کہتا ہوں, فیئر فری ٹرائل ہونا چاہیے, انکوائری صحیح ہونی چاہیے, آئیڈینٹیفائی لوگ صحیح ہونے چاہیے, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں چاہیے. دیٹ آف کورس آئی ول آلویز سے, اور میرے خیال میں فوج ان چیزوں میں بلیو کرتی, یہی انہوں نے کہا ہے کہ انصاف کے تقاضے, بٹ وی ہیو گاٹ irrefutable ایویڈنس جن کے خلاف ان کے خلاف ضرور ہوگی اور ہونی. سول کورٹ میں ظاہر پہلے بھی یہ معاملات زیر بحث رہے, آرٹیکل 199 کے اور 83 کے,
اس کے تحت کس حد تک قانونی تحفظ مل سکتا ہے ساری کارروائی میں؟ دیکھیے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ ضرور ایکسپلین کروں گا کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر سیولین کا ایسے ٹرائل کریں گے تو چلے ٹرائل ہو گیا، ایک کانٹروورسی ہے، اب اس کو چیلنج کیا جائے گا، کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ الگ بات. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کس قدر فوج جو کہ جن کو ہیرو سمجھا جاتا ہے اپنا، ان کے درمیان میں اور پیپل ایٹ لارج کے درمیان میں ایک نفرت کا بیج بویا جائے گا؟ میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دینے لگا ہوں یہاں پر. دیکھیے اس وقت عمران خان کو گرفتار کیا کہ فوج نے، رینجرز مین فوج، اس کے اوپر کوئی آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کیس نہیں تھا. نیب کے تحت انہوں نے کیس رجسٹر ہوا تھا اور وہ اس کو اسلام آباد کی پولیس بھی موجود تھی اور ایف آئی اے بھی موجود، لیکن کسی نے کو شامل نہیں کیا گیا. اور وہاں رینجرز نے جس طریقے سے آ کے ان کو تذلیل بھی کیا اور وہ گرفتار کیا اور جو کچھ ہوا کورٹ کے پریمیسز میں سے، اس سے کیا ہوا کہ جب لوگوں نے، جو کہ عمران ایک ان کا جب لیڈر ہوتا نا تو لیڈر کے پیچھے قوم بڑی دیوانی ہوتی ہے، وہ لیڈر انہوں نے دیکھا کہ یہ سب دھکے مار کے اور چیزیں مکے مار کے اور گروان کھینچ کے لے جا رہے ہیں اور وہ تذلیل کر رہے ہیں، تو ایک نفرت جو ہے ان لوگوں کے خلاف پیدا ہوئی. اور اس نفرت کو ہوا دینے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ پلان کر کے رکھا ہوا تھا. آپ حالات کو سامنے رکھیے ذرا کہ جو زمان پاک نے 10 فٹ آگے نہیں بڑھنے دیتی کسی کو، پولیس کی اتنی زیادہ آ جاتی ہے اور وہ آنسو گیس بھی کرتے ہیں، واٹر کین بھی وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، ہر قسم کی تبدیل کرتے ہیں. تو لبرٹی سے لے کے کئی کلومیٹر وہ کور کمانڈر ہاؤس تک کسی ایک پولیس والے نے نہیں روکا، کوئی گورنمنٹ ایجنسی روکنے کے لیے نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ ان کو اسٹیئر آؤٹ کیا گیا تھا، ایک راستہ دکھایا گیا تھا جو ان کے لوگ بیچ میں شامل ہونے کے محسوس ہوتا ہے. ایسا احمد صاحب آپ کا یہ آرگومنٹ بالکل درست ہے، لیکن آپ یہ بھی بتائیے گا کہ وہ تمام عناصر جو حساس عمارتوں میں جس طرح کور کمانڈرز ہاؤس ہے، جس طرح آرمی کے مانیومنٹس ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اگر ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جائے گا تو اس سے نفرتوں کو کیسے ہوا ملے گی؟ میں بات کر رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ جب فوج سیولینز کو اس طرح سے سزا دے گی، جبکہ سیولین یہ آپ اسپیشل جہاں ٹیررسٹ کوڈ بنائے ہوئے آپ نے، اسپیشل کوڈ بنائے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں. فوج کو ملوث کریں گے تو نفرت فوج کے خلاف بڑھے گی. میں اس کو روکنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور ہمیں ان کے خلاف تو بندہ ایک بھی نفرت کی نظر سے دیکھے گا مجھے تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی. یہ ایک خطرناک کھلونا کھیل ہے جو پی ڈی ایم کھیل رہی ہے اور یہ اس سے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے. دانیال صاحب یہ سوال تو ابھی تک پھر آپ پہ اٹھایا جا رہا ہے، حکومت پر بھی اور ظاہر پولیس پر بھی، کہ اب اس سے پہلے بھی آپ نے اس کو ایڈریس کیا، لیکن یہ تو بار بار پھر کیا جا رہا ہے سوال کہ اس وقت وہ پولیس پر کہاں تھی، جو ادروائز ہم نے 25 مئی کے واقعے کے موقع پر بھی دیکھا تھا کہ آپ نے ریڈ زون میں نہیں داخل ہونے دیا تھا، اس وقت بھی ہم نے تصادم دیکھا، دیگر موقع پر بھی دیکھا، اس دن کدھر تھی پھر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس کہاں گئی؟ آپ نے ملٹیپل ویڈیوز نہیں دیکھی کہ پولیس والوں کے اوپر کس طرح حملہ کیا گیا؟ آپ ملٹیپل ویڈیوز نکال کے دیکھیں، یہ تو کورٹس میں پروڈیوس کی گئی ہیں، جس طرح پولیس والوں کی گاڑیاں جلائی گئی، اوور 70 سے 100 گاڑی جلائی گئی، ان کے اوپر حملے کیے گئے، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، اسی وجہ سے تو مقدمات درج ہو رہے ہیں. اور مجھے بات بتائیں، سر مجھے ایک بات بتائیں، یہ میرے بھائی وکیل ہیں، دیکھیں اویس صاحب وکیل ہیں، یار ایک سیکنڈ مجھے بات تو کرنے دینا. اویس صاحب وکیل ہیں، مجھے بتائیں 2 گروپوں کی لڑائی ہوتی ہے اور پولیس اس میں بیچ نہیں پڑتی اور ایک گروپ دوسرے گروپ کے بندے کو گولی مار دیتی ہے، تو کیا یہ پولیس کی غلطی ہے؟ جس نے گولی ماری ہے اس کی غلطی ہے؟ دیکھیں یہ ان لوگوں کی ٹریننگ، یہ ان کو پراپر ٹرین کیا گیا تھا. مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے اور کوئی بلڈنگ کیوں نہیں چوز کی بھائی؟ جی ایچ کو یہ گیٹ کیوں چوز کیا؟ کس نے تو ان کو سکھایا تھا نا، کسی نے تو بھیجا تھا، کسی نے تو انہیں کہا تھا کہ آپ نے سرکاری عملات کو آگ لگانی ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے میٹروز کو لگانی ہے، آپ نے کس چیز کو آگ لگانی ہے. یہ ٹریننگ کس سے دی گئی تھی؟ یہ انہی لوگوں نے ٹرین کیا تھا، انہی لوگوں نے ان کو سکھایا تھا. یہی ان لوگوں کو آج جب وہ سٹیٹمنٹس مل رہی ہیں آپ کو، وہ کیا بھیانک سٹیٹمنٹس ملیں گے. آئی کانٹ بیکاز دیر آل پارٹ آف دا کورٹس، کہ آپ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور جو ہم سننے میں آ رہا ہے، آپ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ان کو اور کیا کہا گیا تھا اور ان کو اور کیا بولا گیا تھا کہ آپ نے کس طرح نپٹنا ہے
اور کس طرح آپ نے ریاکٹ کرنا ہے کہ تو یہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہاں جانیں نہیں گری، یہاں لوگوں کو انہوں نے ذبح نہیں کیا، یہاں گولیاں نہیں ماری. یہ لوگ تو پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے ٹرین کرتے رہے. کیا حکومت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے کیا اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی کہ یہ تمام تر معاملات اس نہج تک پہنچے کیسے؟ اور جب اس کو اگر آپ انویسٹیگیٹ کرنے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو دوسرے سٹیک ہولڈر کو بھی سامنے لانا پڑے گا. وہ آلریڈی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. کہاں سے شفاف تحقیقات کس فورم پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہاں اب پنجاب میں بھی اسی طرح کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ اس کی انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. اور آپ کی رپورٹ میں کافی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے لے کے آئے اور انہوں نے کہاں سے کیا. اور انشاءاللہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہوگی. یہاں بہت زیادہ کال ریکارڈنگ سے لے کر آپ کو جیو ٹیگنگ کے تھرو آپ لوگوں کو بندے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. انہوں نے اسی طرح کال ریکارڈ چیزیں کہ کہاں سے میسیجنگ ہو رہی تھی، مین پاور آف نیوکلیس کون سا تھا، کون ان کو فیڈ کر رہا تھا، کون کہہ رہا تھا کس کو کدھر لے کے جاؤ. قانونی کارروائی کی بات ہو رہی ہے اور قانون پر عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی بتا دیجیے کہ آ رہی ہے کدھر جا رہی ہے، کل جن لوگوں نے دفعہ سے خلاف ورزی کی ان کے خلاف قانون عمل میں آئے گا؟ بگ کوسچن. کوئی بھی جو دیکھیں نا، کوئی بھی قانون کو کوئی بھی ہاتھ میں لیتا ہے، جلاؤ گھیراؤ کرتا ہے، وہ اس کے اوپر تو قانون کرے گا اور دکھائے گا. لیکن جو کل کا جو ایونٹ تھا وہ کیا تھا؟ کل کا ایونٹ اپنی افواج کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ جن کے ساتھ جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور اس کے خلاف پروٹیسٹ تھا کہ جو ہوا وہ غلط ہے، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کیا گیا وہ غلط ہے. اور جو ادارہ ان لوگوں کو ریلیف دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. یہ اصل پاکستان کی عوام ہے اور آپ اس طرح کسی کو اپنی من پسند کے فیصلے نہیں دے سکتے، آپ اپنی من پسند کی ریلیف نہیں دے سکتے. اور آپ جس بندے نے جلاؤ گراؤ ملک کو آگ لگائی اس کو آپ ویلکم کر رہے ہیں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں تم میرے مہمان ہو. تم 10 مجھے بتائیں نا قانونی ہسٹری میں کدھر ہے، کس کو یہاں کس کو آپ نے کہا کہ بھائی کہ آپ آئیں 10 لوگ ساتھ اور رہیں گے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں چاہیے ہوں، آپ کو کچھ اور چاہیے ہو تو بتائیں. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ 144 لگی ہوئی ہے ریڈ زون کے اندر. کیا یہ جتھے آ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی ڈنڈے لے کے. مولانا فضل الرحمان کی جو فورس ہے وہ اندر آئی ہے، گیٹ توڑ کے اندر گئی ہے، پولیس تماشا دیکھ رہی ہے. آپ نے کیا وہاں پر آنسو گیس چلائی، آپ نے واٹر کینن چلائی، کیا آپ نے لاٹھی چارج کیا؟ وائی ناٹ؟ دے آر دا سول سرونٹس. ان کی حکومت ریاست کے ساتھ وابستگی ہے، چاہے پولیس ہو چاہے سول ایڈمنسٹریشن ہو. نو بڈی واز کیپنگ. لیونگے جو سپریم کورٹ کی ایک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک آپ کی حکومت اپنی عدلیہ کو یہ بات کرے کہ او عطا بندیال تم شرافت سے گھر چلے جاؤ، ریزائن دے دو. اس طرح کی باتیں کی جائیں. مولانا فضل الرحمان سے بات کریں. یو ڈونٹ ٹیک، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اس وقت سب سے سیریس سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک کنفرنٹیشن کر لی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور حکومت فل سینگ پھنسا کے بیٹھی ہوئی ہے عدلیہ کے ساتھ. کیا ایسے پاکستان کو ترقی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے پاکستان میں پولیٹیکل استحکام ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری اکنامک کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ہم نے اسمبلی میں جا کے کوئی بات کی اسمبلی میں کہ جی دیکھیں اس وقت پاکستان کے حالات ہے، یہ حالات ہیں، عوام غربت ہے، مہنگائی ہے؟ کسی نے 2-3 مہینے تک بات کی؟ صرف پارلیمنٹ، عدلیہ، پی ٹی آئی. دیٹس یو ڈونٹ رن اے گورنمنٹ. دانیال صاحب سے پھر یہ جو کل کا پرسپشن جنریٹ ہوا ہے، دانیال صاحب کل پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ پی ڈی ایم کے لیے قانون اور ہے اور دیگر تمام فریقین کے لیے اور ہے؟ بالکل بھی نہیں. مجھے آپ بات بتائیں کہ پھر میں وہی بات کہ آپ کو چیز دیکھنی ہے کہ کسی چیز کا اس کے پیچھے اس کا سوچ کیا ہے، وہ کس چیز کے لیے آ رہی ہے اور کیوں آ رہے ہیں. یہ ایز اے پروٹیسٹ، یہ ریلی تھی ایز اے پروٹیسٹ اگینسٹ جو ہوا، جو جلاؤ گھراؤ کی گئی، جو ملک کو آگ لگائی گئی، جو پاکستان کے اوپر. لیکن کیا کوئی بھی وجہ کسی بھی قسم کے قانون کی خلاف ورزی کی توجہ بن سکتی ہے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بیرسٹر دانیال صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اور احمد اویس صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.